स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं MyNews.tv और मैं हूं अली ममताज़ अंसारी। और आज आपके साथ मैं मुलाकात करवा रहा हूं पाकिस्तान की नामवर शख्सियत के साथ, जिनका नाम ही काफ़ी है। उनके तारुफ़ के लिए मैं ये कहूँगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हर शख्स जानता है। आज इनके पास मैं हाज़िर हूँ। इनका शुक्रिया कि इन्होंने मुझे मेरे चैनल के लिए टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, खुश आमदीद। आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला आपके चैनल को मज़ीद और मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। शुक्रिया। अच्छा हुज़ूर, अभी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ मैं। तो मेरे कुछ चंद सवालात हैं जिनके जवाबात आपसे मतलूब हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले आपके ख़ानदान के, आपके चाचा और आपके दीगर ख़ानदान के अफराद ने आपसे ये लक़ब, ये ख़िताब वापस ले लिया था। तो क्या अब वो ख़िताब आपके पास है या अभी वापस ही समझें? नहीं, अब जब आप तशरीफ़ लाएँ तो माशाल्लाह मैं इस्लामी अदालत में केस ही सुन रहा था। मेरे बच्चे इंतहाई दीनदार और माशाल्लाह सारे ही मजहबी ज़हन के हामिल हैं। उनका मकसद ये था कि मामू को या चाचू को या अब्बू को या भतीजा साहब को आराम करने दिया जाए, सुकून से रहने दिया जाए। बाकी जो मुफ्तियान किराम मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे मुल्तान के अंदर, लोग उनकी तरफ जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 51 दिन सुकून से रहा, इत्मीनान से रहा। फिर जब आया तो उसी तरह की एक लाइन लगी हुई थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये एज़ाज़ अता फ़रमाया है कि मैंने 2 रिसाले लिखे। एक रिसाला लिखा कि कैफ़ियत जिनमें तलाक़ वाक़ नहीं होती, और एक लिखा कि हमारे यहाँ जो वट्टे सट्टे का निकाह है, बचपने का निकाह मुनाक़िद नहीं होता। ये 2 इतने अहम मसाइल हैं कि जो भी अहले फ़तवा हैं वो मेरी तरफ रेफ़र कर देते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के पास जाएँ और उनसे जाके उनके रिसाले की बुनियाद पर जो उन्होंने इल्मी और तहक़ीक़ी काम किया है उसका शरई हल पूछें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़तवे का ताल्लुक़ इल्म से है। जिस आदमी को जो फ़तवा मतलूब है शरीयत के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में, यकीनन उसने मेरे पास आना है और मैंने उनकी रहनुमाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती का लक़ब इल्म की बुनियाद पर होता है। मेरे बच्चों ने जो कुछ कहा वो इसलिए कहा कि ताकि लोग दूसरे मुफ्तियों की तरफ रुजू करें और मुझे आराम करने दें, मुझे सुकून करने दें। अच्छा हुज़ूर, ये बताइएगा कि आप जिस तरह से बोल्ड अल्फाज में बोल्ड बयान देते हैं और आप जिस तरह से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिस तरह से पॉपुलर हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो आप बयान देते हैं, अगर इन बयानात से कोई कम इल्म मुझ जैसा शख्स जिसको इल्म नहीं है, अगर वो आपकी बातों को सही मानों में लेकर उस पर अमल दरामद करे, तो क्या अगर वो उसी बात को लेकर गुमराही की तरफ चला जाए, जैसे कि आप कहते हैं कि निकाह एक, शादी एक करें और निकाह मुतादिद आप कर सकते हैं, तो इस तरह से जो हमारा मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, ये इन चीज़ों की इजाज़त देती है। तो अगर कोई शख्स इन मामलात को मानते हुए आपके हुक्म के मुताबिक आपकी तालीमात पर अमल करते हुए गुमराह हो जाता है, तो क्या उस गुमराही का ज़िम्मेदार आप ख़ुद को समझते हैं? देखिए जी, गुमराही का ताल्लुक़ है अक़ीदे से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने अक़ायद के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि अक़ायद के हवाले से मेरी मुस्तकिल एक बात चल रही है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब बरेलवी हैं या देवबंदी हैं या अहले सुन्नत हैं या अहले तशय्युअ हैं, और मैं अहले हदीस उलमा के यहाँ भी पढ़ता रहा। तो माना ये है कि अक़ायद के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई जुमला ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं कहूँ कि फ़लाँ आदमी रहनुमाई हासिल करेगा, फ़लाँ आदमी गुमराह हो जाएगा। मैं तो इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो इस वक्त इंसानियत के लिए ज़रूरियात हैं, आप मुझे बताएं कि इतने मेरे पाकिस्तानी जो हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में यूरोप में रहते हैं, अब वहाँ या तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ ज़िंदगी गुजारे। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दीन वाले हैं, वो इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। हमारे अहले तशय्युअ उलमा के यहाँ मुता है, अब वो मुते के मुताबिक भी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, क्योंकि मुते के बारे में भी इंसानी अक्ल यही कहती है कि ये हराम है, इसका हलाल होना इंतहाई मुश्किल है, अक्ल के ख़िलाफ़ है। तीसरे नंबर के ऊपर बात यह है कि अब मैं उनके लिए आसानी ये पैदा कर रहा हूँ कि अगर वो शादी करते हैं तो उनके लिए कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। वहाँ के कानून के मुताबिक फिर कुछ मुद्दत के बाद बीवी छोड़ के चली जाए तो उसको ये नहीं है कि वो छोड़ के चली गई, बल्कि उसके लिए ये है कि बैंक का असासा भी ले गई, उसके साथ आपका मकान है तो मकान के अंदर भी वो आधी मालिक है। यानी इतने मसाइल और इतने प्रॉब्लम हैं, क्योंकि यूरोप ने और मसीहियत ने
اسلام کی طرح پورا نظام نہیں دیا طلاق کا، خلو کا، تنسیخ کا. یہ تو میرا اسلام ہے جس نے خلو کا نظام دیا، جس نے تنسیخ کا نظام دیا، جس نے طلاق کا نظام دیا. تو اس لیے میں نے ان کی آسانی کے لیے کہا کہ آپ شادی نہ کریں، کیونکہ شادی کا معنی یہ ہے کہ وہاں کے قانون کے مطابق میاں اور بیوی کا تعلق. میں نے کہا نکاح کے مطابق بڑی آسانی کے ساتھ دو دوست بٹھاؤ جو آپ کے ہمراز ہوں، دوست ہوں، وہ گواہ بن جائیں، اور محترم اور محترمہ چونکہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، اس لیے اہل کتاب کے ساتھ بغیر کسی تحریر کے، بغیر کسی معاہدے کے نکاح کر لو، پاکیزہ زندگی گزارو. اور اس سے الحمدللہ پاکستان کے اندر بیوروکریسی کو بھی فائدہ ہوا میرے اس فتوے سے، یورپ کے اندر رہنے والے نوجوانوں کو بھی فائدہ ہوا، ان خواتین کو بھی فائدہ ہوا جو بیچاری اعلانیہ طور کے اوپر ایک خاص گھٹن کے ماحول میں رہتی ہیں اور وہ شادی نہیں کر سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات کا تعلق ہدایت سے یا گمراہی سے نہیں ہے، میری بات کا تعلق اس وقت انسانی ضرورت سے ہے. انسانی ضرورت کے تحت میں نے یہ فتویٰ دیا اور اس پر الحمدللہ عمل بھی ہو رہا ہے اور لوگ پاکیزہ زندگی بھی گزار رہے ہیں. حضور اس عمل سے، نکاح کے عمل سے اگر اولاد ہوتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیں جی، جب اولاد ہو جائے گی تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ کو ایک چیز اب قانون کے دائرے میں لے آنی ہے. تو نکاح قانون نہیں ہے؟ قانون وہ تو ایک تو میاں بیوی کے درمیان ایک آپس میں باہمی لفظی ایک معاہدہ ہے. نکاح کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نکاح کا معنی ہے باہمی طور کے اوپر ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ اختیار کر کے زندگی گزارنا اور جڑ جانا، محترم اور محترمہ کی رضامندی اور اس کے ساتھ دو گواہ، اسی کا نام نکاح ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو اور آپ کی محرم نہ ہو، اس سے جو آپ معاہدہ کریں وہ شرعاً نکاح ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے ہمارے نوجوان، بہت سارے افیسر صاحبان نے میرا شکریہ ادا کیا، بلکہ فوج کے بہت سارے افیسرز نے مجھے کہا کہ آپ کے اس فتوے کی وجہ سے ہم بہت بڑے گناہوں سے بچ گئے ہیں. پہلے ہمارے معاشرے کے اندر جناب فوج کے خاص افیسر طبقہ اور خاص ان کے افراد جو تھے، ان کے لیے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ بڑے آسان تھے، لیکن میرے اس فتوے کے بعد اب وہ بد اخلاقی سے بھی بچ گئے ہیں، بد کرداری سے بھی بچ گئے ہیں اور الحمدللہ پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ مفتی ہیں، آپ کا گھرانہ ملتان کی ان فیملیز میں سے ہے جن کا مذہبی اور باعزت مقام ہے، اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے. تو آپ نے جب اپنے شہرت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کا نام لیا اور اپنے آپ کو مفتی کے طور پر پیش کیا اور آپ نے شہرت پائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ مقبول ہوتے گئے، بجائے اس کے کہ آپ کی جو یہاں پر مساجد ہیں، جو قدیمی مسجد ہے ملتان کی جس کا ہسٹری ہے جس کی ایک، تو وہاں پر نمازیوں کی تعداد بڑھتی، آپ کی کچھ حرکات، آپ کے کچھ بیانات، آپ کے کچھ سکینڈلز کی وجہ سے آپ کی مسجد میں آپ کے نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، جو سینکڑوں میں تھی وہ درجنوں میں ہو گئی. تو جب آپ عیدگاہ میں یا جمعہ کا روز اگر آپ جمعہ کرواتے ہیں تو وہ تعداد جو پہلے دیکھنے میں آتی تھی وہ اب نہیں ہوتی. تو کیا آپ کی شہرت نے آپ کے دین کو اور آپ کے اس عمل کو، اس معاملے کو نقصان پہنچایا یا فائدہ کیا؟ میں الحمدللہ بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ 3 سال سے باغ لانگ خامے میں عید پڑھاتا ہوں، وہاں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. پھر میرے اپنے دارالعلوم میں جس مسجد کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سال بھی ہم نے 3 مرتبہ، پہلے جناب 8:30 بجے نماز پڑھی، دوسری 9:15 بجے پڑھی، تیسری 9:45 بجے پڑھی. میرے اہل محلہ تو الحمدللہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میرے مرکز کے اندر 3 دفعہ نماز عید الفطر ادا ہو رہی ہے، نماز عید الاضحیٰ ادا ہو رہی ہے. جمعے کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے پاس جو اجتماع ہوتا ہے وہ اس قدر خوبصورت اجتماع ہوتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو میں سینکڑوں میں کہہ سکتا ہوں، درجنوں کی بجائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کو کسی نے یہ بات کہی ہے، وگرنہ الحمدللہ اہل محلہ کا، اہل علاقہ کا جو مجھ سے پیار ہے وہ اسی دینی حوالے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی نے جب بھی بات کی ہے، دین کی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، کوئی پیسے کے لالچ میں نہیں کی، کوئی شہرت کے لالچ میں نہیں کی. مختلف 3 4 5 میری زندگی میں جو واقعات ہوئے ان کی وجہ سے مجھے اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہونے والے مثبت واقعات میں اگر کوئی 2-3 واقعات منفی ہو بھی گئے ہیں تو اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں. نہ میں نے خود رابطہ کیا کسی سے، خود خواتین مجھ سے چل کر آئیں، پھر جو کچھ ان بیچاروں کے ساتھ ہوا
ایک محترمہ 28 دن کے بعد اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گئی، دوسری 1 مہینہ 28 دن کے بعد جس بچے کو میرے پاس بھیج کے میرے اوپر تھپڑ مارا اور اسی کے ہاتھوں آج کل وہ مقدمے میں ملوث ہے، ایک دوسرے کے خلاف جناب تھانوں میں جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جناب ان کے مقدمات چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ مجھے خود حریم شاہ صاحب نے بتایا کہ اس کو جناب انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک گھسیٹا بھی ہے، اس کو مارا بھی ہے، اس کو زد و کوب بھی کیا ہے، اس پر قاتلانہ حملہ بھی کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہی انتقام لینے والے ہیں، اور اللہ نے ہی ان سے انتقام لیا جنہوں نے میرے بارے میں برا سوچا یا برا کوئی قدم اٹھایا۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ اداکارہ ریشم سے لے کر حریم شاہ تک جو سفر آپ نے کیا، اس دوران کو 4-5 خواتین سے آپ کے اسکینڈلز بھی آئے، تو یہ سفر جو ہے یہ سفر ندامت ہے آپ کا یا یہ سفر شہرت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سفر آزمائش کہنا چاہیے، اور آزمائش ہر بڑے آدمی پر آتی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت مختصر ہے۔ ہر وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال عطا فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی عوامی مقبولیت عطا فرماتے ہیں، تو ان کے لیے اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو بہرحال میرے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں صاف تھا اس لیے اللہ نے مجھے سرخرو کیا، اور جنہوں نے مجھے آزمائش میں ڈالا آج تک وہ بیچارے آزمائش میں ڈلے ہوئے ہیں اور اسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ سفر آزمائش تھا، تو ایک ویڈیو کال پہ آپ اسے کہتے ہیں کہ زبان نکالو میں آپ کا بوسہ تلوں، میں مطلب کہ آپ کو کس کروں، تو اسی خاتون کے بارے میں آپ اگلے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ تو یہ ایک خاتون جسے ہم کہتے ہیں کہ زبان نکالو میں آپ کا کس کروں، آپ کو میں بوسہ لوں، اور اسی کو بعد میں بیٹی کہنا، یہ شرن اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ میرے بچے بات یہ ہے کہ اس کو آپ سیاق و سباق میں دیکھیں نا، میں نے اس کو کہا کلمہ طیبہ پڑھو، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ اب اس کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا جی کراچی کے اندر اس طرح کا ایک ٹی وی کا پروگرام ہے، اور وہ ٹی وی والے ہی مجھ سے رابطے پہ تھے، انہی کی دعوت میں میں گیا تھا۔ اسی دوران مزاح پیدا کرتے ہوئے میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ تم زبان نکالو، میں تمہاری اس زبان کو ٹیلی فون پر، وہ کوئی بوسہ جناب ایسا نہیں تھا کہ جناب وہ کلپ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے وائرل ہو گیا۔ جی مقصد یہ ہے کہ وہ تو میں اس کو ٹیلی فون پہ کہہ رہا ہوں، اور اس سے ایک لحاظ سے بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے تاکہ اس کے شر سے میں بچوں۔ میں اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مذاقاً کہہ رہا ہوں کہ میں زبان نکالو۔ اب زبان تو انہوں نے وہاں نکالی ہے جہاں وہ تھے، میں تو اپنے ٹیلی فون پہ تھا۔ چونکہ کلمہ طیبہ انہوں نے پڑھا تھا تو اس خوشی کے اندر میں ان کو کہا، میں نے کہا کہ اب جب کلمہ پڑھ لیا ہے اس زبان کو چومو، اس زبان کو چوموں۔ اور چومنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے پھر چوما تو نہیں ہے، میں نے تو صرف ان کو اس بات کا کہا، صرف اس لیے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ہر آدمی کو اپنی زبان کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر ماشاءاللہ 60+ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی صحت، آپ ایکٹیو اتنے ہیں کہ آپ پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ متعدد نکاح بھی ہیں آپ کے، تو ایسی جوانی، ایسی جو ایک پاور میل ہونا، اتنا یہ کیا اس کا راز کیا ہے اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا چیزیں دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کا مسکراہٹ میں رہنا، پریشان نہ ہونا۔ لیکن بہرحال اب میری عمر 65 سال ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اب میرے اندر وہ جوانی والی قوت اور صحت نہیں رہی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا تھوڑا ہے۔ بنیادی بات سننے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ ہر وقت خوش رہیں، کسی آزمائش کے اوپر پریشان نہ ہوں، ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھیں۔ نعمت بھی اسی کی طرف سے ہے، صحت بھی اسی کی طرف سے ہے، قوت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اگر آزمائش آ جائے تو اس آزمائش کے اندر بھی اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے آزمائش کے مطابق زندگی گزارے، اور ہر وقت دوسرے کے بارے میں مثبت رکھے، اور ہر وقت مسکراتے رہے اور خوش رہے۔ یہی صحت کا سب سے بڑا راز ہے۔ لیکن اپنا گیٹ اپ، اپنی شکل و صورت کو بنانے کے لیے کسی بیوٹی پارلر سے بھی آپ کا رابطہ رہتا ہوگا؟ نہیں، میں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں نا، اس وضو کے اندر اللہ نے اتنا نور رکھا ہے، پھر دین جو ہے نا اس کے اوپر چلنے سے اور استقامت سے بھی دین چہرے کے اوپر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وضو سے پیدا ہوتی ہیں، اور چہرے کے اوپر بشاشت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا حضور یہ ابھی آپ نے بات کی کہ دین پر چلنے سے آپ کے چہرے پہ رونق بھی آئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اس سفر جو زندگی کا ہے یہ ہے وقتی، اس کے بعد ایک دائمی زندگی ہے۔ جب انسان فنا ہو جائے گا تو دنیا کا ہر ذرہ فنا ہو جائے گا، اور روز قیامت، روز محشر ہمیں سب کو اللہ کے حضور پیش
کیا جائے گا. تو جو آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں, جو آپ دین کو پھیلا رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے کہ ویل ڈن مفتی کوی, آپ نے میرے دین کو صحیح معنوں میں پھیلایا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا؟ بالکل. میں دو باتوں پہ فخر کرتا ہوں. ایک تو عوامی طور پر لوگوں کے جو جذبات ہیں, سینکڑوں کی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بچیوں کے گھر ہیں جو میرے فتوے کی وجہ سے آباد ہوئے, ورنہ 3 طلاقوں کے بعد ہمیشہ معاملات ایسی جگہ پہ چلے جاتے تھے کہ لوگوں کے گھر برباد ہو رہے تھے. میں نے رسالہ لکھا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی, اس سے الحمدللہ لوگوں کے گھروں کو میں نے آباد کیا. بہت ساری بچے بیچارے ایسی تھی جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, جبر ہو رہا تھا. میں خود انہیں اپنے سسرال کے گھر پہنچا کے آیا اور ان کو کہہ کے آیا, ان کے سسرال والوں کو, کہ یہ مفتی عبدالقوی کی بیٹی ہے, اس لیے آج اس کے ساتھ معاملہ آج کے بعد آپ نے مثبت رکھنا ہے اور آپ نے پیار کا اور محبت کا اس کو بہو نہیں سمجھنا ہے, اس کو اپنی بیٹی سمجھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر ان خواتین کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو یقیناً اللہ کی مخلوق کے اوپر جب رضا ہوگی, اللہ کی مخلوق مجھ پر راضی ہوگی, تو یقیناً میرا رب بھی مجھ پر راضی ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا حضور, یہ بتائیے گا کہ اگر ابھی بات ہوئی طلاق کی اور کیفیات کی, تو اگر کوئی خاتون یا مرد دل سے کسی عورت کو نکاح میں لینا نہیں چاہتا, لیکن خاندان کے پریشر سے وہ اس کو نکاح میں لیتا ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, تو اگر کوئی شخص دل سے قبول نہیں کرتا لیکن خاندانوں کو مطمئن کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے, تو اس کو اگر ہم شرعی حیثیت سے دیکھا جائے تو کیا دل سے قبول کیے بغیر جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح ہی ہوگا؟ میں ہمیشہ 2 باتیں کرتا ہوں. ایک تو میرے اسلام کے اندر جبر نہیں, جبر کے اندر نہ نکاح ہے نہ جبر کے اندر طلاق ہے. اسی طریقے کے اوپر ضرر, نقصان پہنچانا, یہ ایک لحاظ سے نقصان پہنچانا ہے. حدیث مبارک بڑی واضح انداز میں موجود ہے کہ والدین کو قطعی طور کے اوپر کسی طرح کا نکاح کے بارے میں کوئی اختیار نہیں. نکاح کا معنی کیا ہے؟ محترم اور محترمہ کی رضامندی. آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں سننے والوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہر لڑکا اور ہر لڑکی جو عاقل و بالغ ہے وہ اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے. اس میں ولی کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر قطعی طور پر ولی کی ضرورت نہیں. ولی اس صورت میں ہے کہ اگر محترمہ اس بات کی اجازت دے کہ اس کے معاملات کو ولی سمیٹے. اگر ایک طرف ولی ہے ایک طرف محترمہ کی رائے ہے تو شریعت کے اندر بات وہی مانی جائے گی جو محترمہ کی ہوگی. ولی کی, حضور کا پھر فرمان سنا رہا ہوں, لیس الی الآباء, والدین کے لیے کوئی امر نہیں ہے, من النکاح شیء, نکاح کے بارے میں قطعی طور پر کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں. میں نے ایک دفعہ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کہا تھا یہی بات, اور میرے ساتھ ایک صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے ولی کی ضرورت ہے. میں نے کہا پورے قرآن حکیم میں اللہ نے نکاح کی نسبت محترمہ کی طرف کی ہے, ولی کی طرف نہیں کی. اور واضح حدیث مبارک موجود ہے کہ جب محترم کی بات اور ولی کی بات ٹکرا جائے تو نکاح کے اندر ولی کی بات نہیں ہوگی بلکہ محترمہ کی بات دیکھی جائے گی, اور محترمہ کی بات کو ہی نکاح سمجھا جائے گا. اگر ولی بھی اور سارا برادری اس کو کہے کہ ہاں کہہ دو اور وہ جو نہ کر دے, نکاح خان کے اوپر لازم ہے کہ جب تک مطمئن نہ ہو جائے اس بات پر کہ محترمہ خوشی سے اجازت دے رہی ہے یا محترم خوشی سے اجازت دے رہا ہے, تو وہ قطعی طور کے اوپر نکاح نہیں ہوگا. جبر کے اندر کیے جانے والے نکاح کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو بے شمار زندگیاں گزاری جا رہی ہیں جو صرف خاندانوں کی عزت بچانے کے لیے نکاح میں زندگی گزر رہی ہے, شادی شدہ زندگی گزر رہی ہے, بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ان کی پھر یہ کتنا کنفیوز ہو جاتا ہے معاشرہ, تو کیا کہیں گے اس کو؟ بالکل میں کہوں گا یہ سب چیز غلط ہے. بلکہ حدیث مبارک میری نگاہ کے سامنے آ گئی. ایک محترمہ نے کہا کہ جی میرے والد صاحب نے صرف اپنے خاندانی معاملات کو دیکھ کے اپنے بھتیجے کو مجھے دے دیا ہے تو میں اس کو ناپسند کرتی ہوں. حضور نے میں بالکل وَيَقَارِهَا فرمایا ناپسندیدگی کے کرتے ہو. فَخَيَّرَهَا النبی, حضور نے اسے اختیار دیا اس بات پر کہ چاہو تو باپ کے نکاح کو باقی رکھو, چاہے تو نکاح کو مسترد کر دو. اس محترمہ نے اس نکاح کو مسترد کر دیا تو حضور کا واضح فرمان مبارک ہے فرد نکاح ابیہا, جو اس کے باپ نے نکاح کیا تھا اس کو محترمہ نے رد کر دیا تو وہ نکاح رد ہو گیا, اس کی شرعی قانونی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو میرے نبی رحمت کے فرامین ہیں, اور اسی اختیار کا نام ہی اسلام ہے. جہاں جبر ہوگا وہاں قطعی طور پر کوئی اسلام نہیں. اسلام وہی ہے جو ہر چیز باہمی رضامندی سے اور باہمی اختیار سے ہو اور خوشی سے ہو.
مفتی صاحب بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنے صاحب علم ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے, آپ کو ہزاروں حدیث زبانی یاد ہیں, قرآن کا آپ کو ہر طرح سے تفسیر تک آپ خود مطلب کہ جانتے ہیں, تو جو آپ کا سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ جو آپ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے, تو کیوں نہ آپ اس سے بچ کر صرف دین اسلام کی ہی خدمت کریں, اور جس طرح سے آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے دین علم اس کو پھیلائیں, اور اس طرح کے جو اسکینڈلز ہیں ان سے بچے رہیں. آپ مجھے خود بتائیں کہ 9 مہینے سے میں الحمدللہ خلوت میں ہوں, یا مدرسے میں ہوں, یا مسجد میں ہوں, یا مرکز میں ہوں, یا گھر میں ہوں, لیکن اس کے باوجود ایک انہوں نے کوئی برہنہ قسم کی ایسی تصویر, وہ فرانزک رپورٹ شروع سے شکر ہے برطانیہ سے آئی, اس نے بتایا کہ 16 حصوں کو جوڑ کر انہوں نے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے, اور اس زمانے میں ویڈیو بنائی ہے جب کہ میرے پاس ٹیلی فون بھی صرف وہ چھوٹا سا ٹیلی فون ہے جس پر میں آڈیو فون سن سکتا ہوں. اس زمانے کے اندر, اور اس کے اوپر تاریخ بھی کبھی 2014 کی ڈال دی ہے, کبھی 2017 کی ڈال دی ہے, یعنی آج سے 5-6 سال پہلے کی اس کے اوپر تاریخ ڈال کے میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اس آدمی نے, جس بدبخت نے یہ کام کیا ہے, وہ اس انتظار میں رہا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو, اور لاہور کے ایک مفتی صاحب کا واقعہ ہوا, بس اس عقیدے سے تعلق رکھنے والے 1-2 نوجوانوں نے یہ حرام زدگی کی, لیکن الحمدللہ اللہ نے پھر مجھے محفوظ رکھا کہ فرانزک رپورٹ جو انگلینڈ سے آئی وہ یہ آئی کہ اس مفتی صاحب کی جو ہے ویڈیو وہ بالکل درست ہے, اور وہ بالکل جناب حقیقت کے مطابق ہے, اور مفتی عبدالقوی کی جو فرانزک رپورٹ کے مطابق ویڈیو ڈالی گئی ہے وہ بالکل جعلی ہے, بے اصل ہے, اور من گھڑت ہے. اللہ کا شکر ہے, تو اللہ نے آپ کو سرخرو کیا. تو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف, آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں یا آج تک کوئی قانونی کارروائی کی؟ اور جو آپ کے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں جو آپ کے مریدین ہیں, جو آپ کے چاہنے والے فالوورز ہیں, کیا انہوں نے آج تک ان جو آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگتے رہے, آپ کے اسکینڈلز بنتے رہے, ان کے اوپر کوئی انہوں نے ایکشن لیا, کوئی احتجاج کیا, کوئی روڈ بلاک کیے آج تک؟ جی یہ جو برہنہ آیا اس کے اوپر ہماری اسلام آباد کی ٹیم نے بڑا اس کے اوپر وہ لیا. سائبر کرائم کے اندر ہم نے درخواست دی, سائبر کرائمز والے بھی اس آدمی کو اٹھا کے لے آئے, اور بہرحال اس پر کارروائی ہوئی. لیکن پھر جس طرح میری طبیعت ہے, میری عادت ہے, میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, اور میں نے درگزر کر دیا. میں نے کہا غریب سا آدمی ہے, اس مصیبت کے اندر کیسے پھنس گیا ہے. تو بہرحال آئندہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب پچھلے دنوں کے اندر ایک خبر شائع کر دی کہ مفتی عبدالقوی کی بہن نے غیرت کے نام پہ مفتی عبدالقوی کو قتل کر دیا, جبکہ میں الحمدللہ موجود بیٹھا ہوں, صحت کے ساتھ بیٹھا ہوں, عافیت کے ساتھ بیٹھا ہوں. بہرحال شیطان ہوتا ہے, شریر ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اس مہینوں کے اندر چونکہ جس طرح میں باعزت طریقے سے مسجد میں, مدرسے میں اور گھر میں وقت گزار رہا ہوں, اور اپنے اسلامی عدالت کو دیکھ رہا ہوں, تو امید ہے اب لوگ حیا کریں گے کوئی اس طرح کے معاملات کو. ابھی آپ کا پچھلے کتنا عرصہ پہلے تک حریم شاہ وغیرہ سے رابطہ ہوا ہے؟ آخری کال یا آخری رابطہ کب ہوا آپ کا؟ میرا خیال ہے آپ کے پروگرام کے توسط میرے خیال میں 10 دن پہلے بھی ہوا ہے, لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ میں نے اس سے بات کرنے کے لیے جب میں نے کہا بس بات کرتا ہوں, تو اس نے کہا نہیں میں معذرت کرتی ہوں, میں یہ ہے. میں نے کہا پھر 2 چیزوں کا اقرار کرو. ایک تو یہ کہو کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی, کوئی الزام تراشی نہیں کروں گی. پھر میں نے کہا کہ دوسری بات یہ کہو کہ آج کے بعد جو بھی بات ہوگی مثبت ہوگی, منفی نہیں ہوگی. اس نے الحمدللہ ان دونوں چیزوں کا اقرار کیا. میرے کان اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حلفاً اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ آج کے بعد میں ہرزہ سرائی نہیں کروں گی, بدگوئی نہیں کروں گی, الزام تراشی نہیں کروں گی, مثبت بات کروں گی, منفی باتیں نہیں کروں گی, کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی. یہ ساری باتوں کا انہوں نے اقرار کیا ہے. اس دن کے بعد پھر ان کا ٹیلی فون نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, اور اسی ہدایت کے اوپر وہ کاربند رہیں. اچھا حضور, آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک رنگین مزاج ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک شاندار شخصیت کے مالک ہیں. آپ نے ہمیشہ اسکینڈلز کا بھی سامنا کیا, آپ نے خندہ پشانی کے ساتھ فیس کیا میڈیا کو بھی, ہر موقع پر, ہر فورم پہ. تو جو اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز جب آپ کے پبلش ہوتے تھے, تو آپ کی فیملی, آپ دادا بھی ہیں, آپ نانا بھی ہیں, تو جب آپ گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کو گھر میں آتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ, کوئی شرمندگی, کوئی پریشانی ہوتی ہوگی, تو اس کو کیسے فیس کرتے تھے آپ؟ الحمدللہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرا خاندان مجھ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت اور پیار رکھتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ مفتی عبدالقوی عوامی آدمی ہیں, انہیں معلوم ہے کہ مفتی عبدالقوی سادہ آدمی ہیں, انہیں معلوم ہے کہ مفتی عبدالقوی کے خلاف فلاں مسلک کے لوگ یا فلاں طرح کے کچھ لوگ ایسے ہیں
جو مفتی صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے اور مفتی صاحب کی ایک شخصیت اور شہرت کی وجہ سے اور اس علمی کام اور خدمات کی وجہ سے ان کی طرف سے اس طرح کے جارحانہ حملے ہوتے رہتے ہیں. تو ہر آدمی کو چونکہ اب دیکھیں نا، جب میرا خاندان یہ سنے گا کہ بہن نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، اب ان کو کیا معلوم ہوگا کہ الیکٹرانک میڈیا کی یا سوشل میڈیا کا کیا اعتبار ہے، یا سوشل میڈیا کی اور ان کی خبر کے اندر کیا حقانیت ہے یا کیا حقیقت ہے یا کیا صداقت ہے. تو بہرحال ان خبروں کے آنے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بچوں نے بھی سکھ کا سانس لیا، اور میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ پتہ چل گیا میرے بچوں کو بھی اور میرے جناب دوستوں کو بھی، میرے احباب کو بھی، اور الحمدللہ میرے لیے بھی یہ چیز واضح ہو گئی کہ پتہ چلا کہ سوشل میڈیا جو ہے، میں سوشل میڈیا کی برائی نہیں کرتا، سوشل میڈیا کے اندر کچھ لوگوں نے کس حد تک اس قدر گندگی کو شامل کر لیا ہے کہ ہر وہ چیز جو بالکل عقل کے بھی خلاف، حقیقت کے بھی خلاف، سچائی کے بھی خلاف ایسی خبریں جناب بیان کرنا. اور پھر یہ خبر کب کی ہے؟ یہ خبر اس وقت کی ہے جس وقت قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے قتل کیا نا، تو اسی طریقے کا اس زمانے کے اندر کسی نے، اور اے آر وائی والوں بیچاروں نے مجھ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا جی ہمارے چینل کے اوپر جو ہے نا یہ بات آئی ہے، نہ ہمارا یا کوئی نمائندہ ہے، یہ ہمارا جو نیچے وہ لگایا گیا ہے لوگو، یہ بھی بالکل غلط لگایا گیا ہے اور بڑی سازش کی گئی ہے. یعنی مختلف لوگوں کو لوگ جوڑ کر اور کیسے اس طریقے کے اوپر جناب ایک طرح کی خبر بنانا اور اس کو وائرل کرنا. میرا خیال یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبر ہوگی مفتی عبدالقوی کے نام سے تو چل پڑے گی، وہ وائرل ہو جائے گی، اور وائرل ہونے کی وجہ سے میرا خیال میں پیسہ مل جائے گا. تو ان کا نگاہ صداقت پر نہیں ہے، ان کی نگاہ شرارت پر اور پیسے پر ہے. چلے مفتی صاحب، آج آپ کے ساتھ بڑی شاندار گفتگو ہوئی، آپ نے مجھے بہت وقت دیا اور بڑے ہی اچھے سوالات، سخت سوالات میں نے پوچھے، آپ نے اس کو بڑے ہی پیار سے جواب دیا. اب میں آخری سوال کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ نے متعدد نکاح کے بارے میں کہا، شادی ایک، متعدد نکاح. اگر آپ ہی کا بیٹا یا آپ ہی کا داماد آ کر آپ سے کہے کہ بابا میں نے شادی تو ایک کی ہوئی ہے لیکن میں نے نکاح متعدد کیے ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا جواب ہوگا، ان کو یا کیا ریئیکشن ہوگا؟ میرے بیٹے، جب میرا فتویٰ ہے تو سب کے لیے ہے، میرے بیٹے کے لیے بھی ہے، میرے داماد کے لیے بھی ہے، لیکن سارے مفتی عبدالقوی جیسے خوش نصیب نہیں ہوتے کہ جنہیں خواتین کی طرف سے پیشکش ہو اور وہ نکاح کریں. چلیں، مجھے ابھی جیسے ہی انٹرویو ختم ہوگا تو مجھے وہ بتائیے گا، وہ نسخہ کیمیا کہ جس سے خواتین آپ پر نشاور ہوتی ہیں، ہمیں بھی وہ تھوڑا بہت گر دے دیجیے گا تاکہ ہم بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ پھر میں کہوں گا کہ چہرے کی نورانیت اور پھر زبان کی مٹھاس ہو، چہرے کی نورانیت ہو، پھر آپ باتیں بھی ایسے عمدہ انداز سے کریں جس سے خواتین کو پتہ چلے کہ یہ بات کی جا رہی ہے، اس کے اندر دین کے لیے یہ بھی آسانی ہے، یہ بھی سہولت ہے، یہ بھی سہولت ہے، یہ بھی سہولت ہے. میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ خواتین بھی مردوں سے زیادہ دیندار ہیں. خواتین بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا اس طرح کا جو تعلق ہے وہ بالکل شریعت کے دائرے میں ہو، اسلام کے دائرے میں ہو، پاکیزگی کے دائرے میں ہو، عصمت و پاک دامنی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، بد اخلاقی سے بھی بچیں، بد کرداری سے بھی بچیں. جس طرح مردوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ بد کرداری سے بچیں، اسی طرح خواتین کی بھی خواہش ہے کہ وہ بد کرداری سے بچیں. اس لیے جو شخص بھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھے گا، زبان اس کی میٹھی ہوگی اور عوامی طور پر اس کی مقبولیت ہوگی اور خواتین کے لیے انتہائی پیار کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، اسلام کی بات کرے گا، تو یقیناً اسے اللہ یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ خود بھی پاکیزہ زندگی گزار سکے گا اور خواتین بھی پاکیزہ زندگی گزار سکیں گی. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. ناظرین، یہ تھے مفتی عبدالقوی صاحب، انہوں نے مجھے بہت ہی شاندار طریقے سے میرے سوالات کا جواب دیا. میں انشاءاللہ ان کے ساتھ رابطہ رکھوں گا اور ان کے پاس آتا رہوں گا اور ان سے گاہے بگاہے کسی بھی ایشو پر گفتگو کرتا رہوں گا. آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی. اور مفتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اب ناظرین کو یہ پیغام دیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. ہاں، یہ چینل جو ہے میں سمجھتا ہوں میرے بیٹے کا چینل ہے، اس چینل کو آپ دیکھیں، اس کو جناب سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اسی پروگرام کے حوالے کے بعد پھر ہم اسی طرح کے اچھے پروگراموں کے ساتھ آپ کے پاس آتے رہیں گے، آپ ہمیں دیکھتے رہیں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.